अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट 8। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा को अपॉइंट कर दिया है। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे नाज़रीन कि क्या अब सियासत और फौज का जो ताल्लुक है वो खत्म हो रहा है, क्या अब मार्शल लॉ लगना बिल्कुल नामुमकिन है। और फाइनली इसी हवाले से हम बात करेंगे कि नए आर्मी चीफ और पाकिस्तान के अहम सिक्योरिटी इश्यूज। उसके बाद नाज़रीन अगला सेगमेंट हमारा होगा, अगली स्टोरी हमारी है कि माजरत के साथ साबिका आर्मी चीफ साहब, आप छोटे भाई नहीं हैं, साबिका आर्मी चीफ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बात करेंगे सबसे पहले हम जो नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है। हमने आपको मालूम है अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान आर्मी का 16वां आर्मी चीफ तैनात किया है। साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात हैं। और ये अब जो फैसले हुए हैं उसके बाद इतने रोज की जो कयासराई है वो खत्म हो गई है। जनरल बाजवा के हवाले से आपको ये बताते चलें कि उनकी अपॉइंटमेंट होने से पहले आप देख रहे हैं कि उनकी जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें ये रह चुके हैं। अभी अभी ये आईजी थे ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के इसमें जीएचक्यू में। उससे पहले ये रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं नाजरीन। इन्होंने एफसीएनए का बहैसियत कमांडर का भी ओहदा संभाल चुके हैं। ये कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी जाके कमांड कर चुके हैं एज अ ब्रिगेडियर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। 2000 की उस दौरानिए में ये इन्होंने जाके नॉर्दर्न एरियाज में भी अपनी संभाली है, वहाँ भी डिलीवर किया है। और उस हवाले से ये भी बताते चलें कि काउंटर टेररिज्म का जो उनका एक्सपीरियंस है वो है 2000 की दहाई में एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल ये वहाँ थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो पोस्ट ये अभी संभाले हुए थे आर्मी चीफ तैनाती से पहले, वही पोस्ट वो है जो जनरल राहील शरीफ ने भी संभाली थी। जनरल राहील शरीफ के हवाले से वो जा चुके हैं, वो एक रोज में उनके खत्म हो जाएगी मियाद। 29 को नए आर्मी चीफ अपॉइंट यानी कि ओथ लेंगे। लेकिन सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जनरल राहील शरीफ हैं जिनको इन्होंने अपॉइंट, उनको फेवल देते हुए उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपने दौर के जो फौजी अफसरान हैं उनमें से आप एक बहुत अहम और आपका एक रोल आपने अदा किया, बहुत आप काबिल थे। उन्होंने कहा मैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर आपसे लेता रहा राय। उन्होंने कौम को बताया कि ये उनसे मुशावरत करते रहेंगे उनके जाने के बाद भी। तो जनरल राहील शरीफ के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बड़े अच्छे अल्फाज। ये आप देखिए जिस तरीके से ये सर अंजाम दिया गया काम, पुराने आर्मी चीफ गए हैं, नए आए हैं। ये उन तमाम कयासराइयों के बावजूद जो हम अगर कहें ऑल वेल दैट एंड्स वेल, पुराने आर्मी चीफ गए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नए आए, नई तैनाती हुई। साथ साथ ये भी मालूम है आपको कि 4 लोग थे जिनके नाम थे सीनियर मोस्ट। इनफैक्ट एक 5वें जनरल का भी नाम आ गया था। लेकिन ये जो तमाम नाम आते हैं अपनी सीनियरिटी के हवाले से ये आते हैं जीएचक्यू से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने विजडम में, अपनी अथॉरिटी में ये डिसाइड किया कि जो आईजी ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन है उनको बनाया जाए नया आर्मी चीफ। तो बाकी जो आर्मी चीफ है वो अब वो स्टोरी ऑफ द पास्ट है। जनरल नदीम अशफाक हैं जिनकी बड़ी तारीफ की जाती थी, वो भी रिटायर हो जाएंगे। उनके अलावा जनरल जुबैर हयात जो है वो तो भारत चेयरमैन जी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गई। तो अब फोकस सारा है जनरल बाजवा पर कि उनका रोल क्या होता है, वो किस तरह से आर्मी को लेके चलते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पर ये अपॉइंटमेंट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में
زاہد حسین صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام زاہد. یہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اجاز اوان صاحب ہیں, ان سے بھی ڈسکشن کریں گے, اور ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ اور اسپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو مصدق ملک صاحب, ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ مجھے نظر آئی, تو یو آر سیٹسفائیڈ ناؤ کہ پرائم منسٹر نے جو کرنا تھا کر دیا, صحیح طریقے سے سب ہو گیا. یہ اگر کوئی پوچھے کہ جی یہ وائی جنرل باجوہ, تو آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے, یہ اس کا جواب تو بہت واضح ہے, آپ نے خود ہی دے دیا پروگرام کے ابتدائیے کے اندر کہ 1/3 جو فوج ہے, یہ جو کور, یہ 10 کو, ویسے تو میری مہارت نہیں ہے دفاعی امور میں, لیکن 10 کور یا پنڈی والی جو کور ہے, یہ تقریباً فوج کی 1/3 فوج جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. اس کو وہ کمانڈ کرتے رہے ہیں, کور کمانڈر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناردرن ایریاز جو ہیں اس کے وہ کمانڈر اس سے پہلے رہے ہیں, اور تعلیمی نقطۂ نظر سے بھی ان کا جو ہے وہ لاسانی کریئر رہا ہے. اور ہمارے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ ملک کے اندر جو اہم صورتحال ہے وہ بارڈر کی سچویشن ہے. 2 صورتحال ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک تو ہندوستان کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ وہ بار بار جو اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے, وہ ایک اہم چیز ہے, اور دوسری بہت اہم چیز جو ہے وہ ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز اور ہمارے اسٹریٹجک ویپنز ہیں. تو اگر آپ ان 2 جرنیلوں کو جن کی تعیناتی کی گئی ہے ان کو دیکھیں, تو ایک کا کریئر جو ہے وہ فوکسڈ ہے ناردرن کمانڈ کے اوپر اور 10 کور کے اوپر, اور یہ تمام امور جو ہندوستان کے حوالے سے ہیں وہ ان کے اوپر گہری نگاہ بھی رکھتے رہے ہیں, اس کو کمانڈ بھی کرتے رہے ہیں, منہ توڑ جواب بھی دیتے رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ اسٹریٹجک حوالے سے دیکھیں اور آپ جنرل زبیر حیات کو دیکھیں, تو جتنی بھی پاکستان کی بین الاقوامی جو انٹرنیشنل جو معاملات طے ہوتے رہے ہیں دیگر جرنیلوں کے ساتھ, چاہے وہ جو امریکی 2 جرنیل تھے ان کے ساتھ جو مذاکرات کے اندر ان کی شرکت ہوتی رہی ہے, جنرل ملن کے ساتھ اور جنرل پیٹریس کے ساتھ, تو اس میں سے میرے خیال میں زیادہ تر میٹنگز کے اندر یہ شریک تھے. تو یہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اسٹریٹجک امور کے اوپر, اور کیونکہ یہ انچارج رہیں گے پاکستان کی اسٹریٹجک ویپنز کے, جس میں نیوکلیئر انسٹالیشنز اور نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی 2 شاندار ترین جو ہیں وہ کی گئی ہیں, ایک ہندوستان کے حوالے سے اور ایک نیوکلیئر انسٹالیشن کے حوالے سے بہترین تقرری کی گئی ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دی ادر جنرلز. یہ جنرلز دس واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, کیونکہ تمام جنرلز جو تھے وہ شاندار تھے, سلیٹ شاندار تھی, اور اسی نقطۂ نظر سے ایک طرح سے دس واز این ایزی ڈیسیژن, بیکاز کسی کو بھی اگر یہ بٹون دیتے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جاتے. جی زاہد حسین صاحب, پکچر پرفیکٹ جنرل, سب سے اچھی چوائس, اور جنرل صاحب اپوائنٹ ہو گئے. تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ قیاس رائیاں بہت ہوتی رہی ہیں پاکستان میں کہ کون ہوگا, کیا ہوگا, یہ سب آپ اس کو ایک اگر یہ بتا دیں کہ پولیٹیکلی یہ اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے ٹرانزیشن ہو جانا کیا سگنیفیکنس ہے, یا کوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ تو اچھی بات ہے, ایک اچھی روایت ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے وقت پہ اور نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور یقین طور پہ یہ وزیر اعظم کا اختیار تھا کہ وہ کس کو کرتے ہیں. 4 جنرلوں میں سے میں ان کی جو ہے وہ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ کہیں سے اور اٹھا کے لے آئے تھے, بلکہ یہ انہی میں سے تھے جو کہ جو سینئر موسٹ تھے اس میں سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی, اور میں کہ وہ ان کی کیا صلاحیت ہے اور کسی کی جو دوسرے تھے ان کی کیا صلاحیت تھی, وہ تو خیر اب ہسٹری ہو گئی ہے, اب اس کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں بچتی ہے. ایک اپوائنٹمنٹ ہو گیا. اب اصل بات جو ہے اب دیکھنے کی ہے کہ ایک نئے آرمی چیف کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جو جن حالات میں یہ لے رہے ہیں, یہ ان کو جو ہے ایک لحاظ سے جو آرمی کمانڈ لے رہے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. یہاں پہ جو ایکسٹرنل تھریٹ بھی موجود ہیں اور ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ. جی زاہد, ہمارے پاس پورا سیگمنٹ ہے, ہم اس پر آئیں گے. میں چاہوں گی ذرا آپ یہ بتا دیں کہ کنسیڈریشنز جو ہوتی رہی ہیں, آپ نے تو پاسٹ کو دیکھا بڑی قریب سے, پاسٹ میں جو کنسیڈریشنز ہوتی تھی اپوائنٹمنٹ کی اور نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آتے, تو اس میں اور اب میں آپ کو تبدیلی کوئی نظر آئی ہے؟ دیکھیں, مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے. دیکھیں, جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی جو ہے وہ بھی جو ہے کوئی اس کا خاص وہ نہیں تھا, خاکہ نہیں تھا کہ کس طرح سے بننی ہے. وہ تو وہی بات آتی کہ ثوابدید پہ ہے, جو کہ پہلے پریزیڈنٹ کے پاس یہ ثوابدید ہوتی تھی, اب جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس یہ ثوابدید ہے.
تو وہ جو ہے اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہی تھا کہ اسی ثوابدید کا جو ہے انہوں نے جو ہے اختیار کیا. ایسے تمام ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے یا جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کو خیال کیا جاتا ہے. یہ اس میں تو خیر دو رائے ہو سکتی ہیں کون قابل تھا کون نہیں تھا, لیکن ہمیشہ ایک لحاظ سے یہ یقینی طور پہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے نظر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا وہ کس کو سمجھتا ہے اور اس کی کرائٹیرین کیا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو بنایا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ جنرل آصف نواز بھی بنے تھے, اس سے بعد جو ہے وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ ساری کی ساری ایک جو ثوابدید رہی ہے یقین طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں ان کی مرضی بھی شامل رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, کس حد تک ان کے مشورے لیے جاتے ہیں وہ صاف نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ میرا اس کے لیے اس کے لیے چلتے ہیں اعجاز اذان صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اعجاز اذان صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اعجاز اذان صاحب, فوج کی طرف سے نام بھیجے جاتے ہیں جو سرونگ ہوتے ہیں کرنٹ آرمی چیف, وہ کتنے نام بھیجتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تھا 3 نام, پھر 4, پھر 5, تو پروسیجر کیا, کوئی SOP ہے؟ میرے خیال میں نسیم جو روایت ہے اس میں, اور جہاں تک میں نے سینئر آفیسر سے بات کی, 5 نام بھیجے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر کہیں جی مجھے فرسٹ 4 کے بھیج دیں جو ایلیجیبل ہیں تو 4 کے, ورنہ 5 کے نام بھیجے جاتے ہیں. اور ان میں سے پھر وہی بات جو ہم کر چکے ہیں کہ ثوابدید پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں. تو جب ثوابدید آ جائے تو وہاں پھر میرٹ اور لیاقت اور یہ سب چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور ثوابدید اور اتھارٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. لہذا جو بھی پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے وہ لیگل ہے, لیکن اس کو ہی ایکسیپٹ کرنا ہے, اور پاکستان آرمی نیچرلی وہ چیف وہی ہوگا. آپ نے بڑی اہم ایک ابھی فقرہ بولا, میں چاہوں گی کہ آپ ذرا آپ کلیریفائی کریں. ابھی آپ نے کہا کہ جب ثوابدید پرائم منسٹر کی ہوتی ہے تو پھر میرٹ اور سب تو ایک طرف ہوتا ہے, لیکن یہ تو بات درست نہیں ہوئی حقیقتاً, کیونکہ آرمی چیف ہی تو بھیجتے ہیں نام. تو آرمی چیف جو سینئر موسٹ کے بھیجتے ہیں, تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جو سسٹم ہے وہ جب 4 سینئر موسٹ ہوتے ہیں تو وہ کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں, میرٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. نہیں نسیم, بات یہ ہے کہ کوئی 2 آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے. There are never 2 officers alike. All لیفٹیننٹ جنرل ایک پوٹینشل کے نہیں ہوتے. All میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کی اہلیت نہیں رکھتے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹاپ 5 کے نام بھیجیں تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ 4-5 آفیسرز ایک کمپٹنس لیول کے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. ان کی ایمپلائمنٹ, ان کا ایکسپیرینس اور وہ سب چیزیں ویری کرتی ہیں. لہٰذا جب ٹاپ 5 کے نام مانگے جاتے ہیں اور ان 5 میں سے کسی ایک کو چنا جاتا ہے تو پاکستان آرمی کے وہی چیف ہیں جس کو پرائم منسٹر چنیں گے, اور پھر میرٹ وہی بن جاتا ہے جس کو وہ چن لیتے ہیں. لیکن فیکچولی سپیکنگ جو آفیسرز 5 ہوتے ہیں وہ یکساں ایکسپیرینس نہیں رکھتے. جی بات تو درست ہے کہ یکساں ایکسپیرینس نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ تو بات ہے ناظرین کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا جو سسٹم ہے تو جو ٹاپ 4 یا 5 ہوتے ہیں وہ یقیناً کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. ان جنرل صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی کابینہ کے ایک آدھ انڈیویجول ہیں جو ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن اس سے بات بالکل بالاتر ہو جاتی ہے جب آپ آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن کے آرمی چیف ہوتے ہیں. ہم نے بار بار دیکھا اپنی تاریخ میں کہ حقیقت یہی ہے. جنرل راحیل شریف جب اپوائنٹ ہوئے تھے, یادداشت ہم لوگوں کی ذرا اس معاملے میں نہیں پختہ, لیکن جب وہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو بہت سی باتیں کی گئی تھی کہ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ذاتی کوئی ان کے ساتھ مراسم ہے, خاندان کو جانتے ہیں, بڑی کرٹیسزم. لیکن آج تمام وہی لوگ جو اس وقت کرٹیسائز کر رہے تھے, جو بات اٹھ رہی تھی, آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف سے بہتر کوئی آرمی چیف نہیں دیکھا پاکستان نے. لیکن بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کریں نئے آرمی چیف کی جنرل باجوہ کی تعیناتی کے حوالے سے. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی جیسے کہہ رہے تھے زاہد حسین بھی کہ جب نئے چیف بن جائیں تو بس نئے چیف بن جاتے ہیں, کہانی ادھر سے آگے چلتی ہے. جنرل ابھی آپ سن رہے تھے میجر جنرل اعجاز امان صاحب کی انٹرسٹنگ بات تھی. انہوں نے کہا ثوابدید پرائم منسٹر کی ہے. انہوں نے کہا تمام جو 4 تھے کینڈیڈیٹس 5 ظاہر ہے ان کی یکساں تو کیپیبلٹی اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا, یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں بنے وہ نہیں بنے, جو بن گئے وہ آرمی چیف ہیں. ابھی ہم یہ بھی بات کہیں ہو رہی تھی کہ جی آرمی چیف جو نئے ہیں وہ پرائم منسٹر کے کابینہ میں ایک صاحب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں, اور یہ IGFC تھے, GHQ میں تھے اس زمانے میں. تو بہرحال یہ دھرنا کا زمانہ تھا جب یہ IGFC تھے, IG تھے ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن میں GHQ میں. لیکن پھر بار بار ریپیٹ ہم یہی کریں گے, پاکستان کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے بڑی کلیئرلی جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ آرمی کا چیف ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کے تحت ہوتا ہے, لیکن آرمی کا جو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کو اسی طریقے سے آگے پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں. بہرحال ہم اس سے پہلے کہ ہم ایشوز پر جائیں جو سیکیورٹی کے ہیں جس میں کہ آرمی انوالوڈ ہے اور جنرل باجوہ کس طرف لے کے جائیں گے, کیا مختلف اطراف میں جائیں گے یا ادھر ہی جس طریقے سے پہلے چل رہا تھا سلسلہ کراچی, بلوچستان, انڈیا وغیرہ. لیکن اس سے پہلے یہ ایک سوال ہم اٹھاتے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے اور فوج ہے اس کا تعلق اب آہستہ آہستہ کمزور ہو گیا ہے, اور کیا اب جو مارشل لاء ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. اور ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں, انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین. آج ہی پرائم منسٹر نے جب بات کی وہاں اپنے فورن ٹور پہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ, تو دیکھیے انہوں نے 2 اہم باتیں کی. ایک انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹ ہو کے استعفیٰ دینے کے لیے نہیں آتے ہیں, ہم الیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم رہیں حکومت میں. اور دوسری جو اہم چیز ہے ناظرین وہ رضا ربانی صاحب نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی, جو سینٹ کے چیئر پرسن ہے سینیٹر رضا ربانی صاحب. انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت صورتحال ہے پنڈی سے اسلام آباد منتقلی جو ہے طاقت کی اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا, یہ رضا ربانی صاحب نے کہا. اور جنرل رحیل شریف صاحب نے بہرحال یہ فرمایا کہ میں نے غیر رسمی بات کی میڈیا سے, تو انہوں نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ میں نے ملک اور قوم کے حوالے سے یہ جو ہے وہ اپنا ریٹائرمنٹ لی اور میں گھر جا رہا ہوں. یقیناً جنرل رحیل شریف نے اولین طور پہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کے تحت رہتے ہوئے انہوں نے جو ریٹائرمنٹ اختیار کی, جو کہ کرنی تھی ان کو اور کی, اور بہت اچھا کیا. لیکن زاہد صاحب یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, جو ایشو ہے سیاست کا اور فوج کا اور مارشل لاء کا, کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب تقریباً یہ ایک ناممکنات میں سے ہے؟ دیکھیں یہ تو حتمی طور پہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں یا پاکستان میں خاص طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مارشل لاء کا دور ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جو ہے یہاں پہ جو تبدیلی آ رہی ہے, سویلین جو رول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ جمہوریت ٹھیک ہے, بہت ساری کمزوریاں ہمارے یہاں ہوں گی, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی جڑیں مستحکم ہوئی ہیں. دیکھیں ایک الیکشن ہو چکا ہے, ایک ٹرانزیشن فرام ون سویلین گورنمنٹ ٹو دوسری کو ہو چکی ہے. اس کے بعد اب جو ہے دوسری حکومت تقریباً اپنی جو ہے مدت ختم کرنے کی طرف ہے, اور یقینی طور پہ لگتا یہی ہے کہ تیسرا الیکشن بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہاں جو ہے جمہوری اقدار مضبوط ہوئے ہیں. لیکن یہ اور اس کی وجہ سے اب اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو سول اینڈ ملٹری ریلیشنز ہیں اس میں جو ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ امبیلنس ہے وہ یقینی طور پہ ابھی برقرار ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یقینی طور پہ جو پاکستان کی صورتحال رہی ہے وہ ایک ہسٹوریکل بیگیج بھی ہے ساتھ آپ کے, کہ یہاں پہ ملٹری حکومتیں رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو نیشنل سیکورٹی کی صورتحال ہے یا جو ہے وہ آپ کے جو ہے خود خطے کی صورتحال ہے, اس وہ تمام ایک عمل دخل رہا ہے جس میں فوج کو ایک حد تک ایک بعض چیزوں میں سپریمیسی حاصل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امبیلنس جو ہے یقینی طور پہ ایک آئیڈیل سچویشن یہی ہے, اور جمہوری حکومتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ہے جو بھی فیصلے ہوں
وہ جو ہے ایک لحاظ سے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں گے۔ ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں، یا کسی قانون کو بنانے سے اختیارات نہیں ملتے ہیں، یا بیانات سے نہیں ملتے ہیں۔ اصل چیز یہ آتی ہے کہ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سویلین جو ادارے ہیں اس کو اگر ہم مضبوط کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خود بھی جو امبیلنس کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ سویلین اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کی بات آتی ہے، اس میں جو طریقہ کار ہے فیصلے کرنے کی وہ آتی ہے، اس میں آپ کا اپنا ویژن جو ہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے یا فارن پالیسی کے حوالے سے وہ بات آتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو اور بھی ادارے ہیں، مثلاً آپ اگر فارن پالیسی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور لینا چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے یہاں پہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ فارن آفس کو بھی مضبوط کریں۔ پھر اس کا آتا ہے کہ اگر آپ اور چاہتے ہیں تو گورننس کے ایشو کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک دن میں پروسیس ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو امبیلنس ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں، کیا کتنی دفعہ ہم نے پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے حوالے سے ڈیبیٹ کیے ہو، سوائے یمن کے معاملے پہ ہم نے ابھی 3 سال یا اس سے پہلے بھی جی بالکل، آپ کا پوائنٹ زاہد صاحب بڑا کلیئر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ پرفارمنس آپ بہتر نہیں کریں گے، سویلینز کو جو اپنی سپریمیسی اسٹیبلش کرنی ہے وہ مصدق ملک صاحب پرفارمنس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو جنرل راحیل شریف کے حوالے سے بھی ہم نے سنا ہے، بھی بڑے اچھے کلمات انہوں نے ادا کیے ان کی تعریف میں، اور یہ بات جو آج آئی وہاں سے پریس ٹاک سے کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی مجھے بار بار گھر جانے کو کہا جا رہا تھا، کون کہہ رہا تھا ان کو گھر جائیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی مصدق ملک صاحب، آپ ہی پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن ہیں، آپ ہی بتائیے۔ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، یہ درمیان میں ڈسٹورشن ہے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی یعنی اس میں کچھ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے روز یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا گیا ہے، دربار لگا کے کہ امپائر جو ہے وہ انگلی اٹھانے لگا ہے، پھر کہا گیا ہے کہ ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، جس وقت فوج آئے گی، فوج انٹروین کرے گی تو مٹھائیاں بانٹی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ایک اور کراچی کی تنظیم نے جس طرح برملا دعوت دی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، یہ جو جمہوریت کا عمل چل رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے زاہد حسین صاحب کی کسی حد تک کہ یہ ہماری اپنی سرکاری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی کمزوری ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر فورس کیا گیا، کبھی دھرنے کے ذریعے، کبھی کہا حکومت بند کر دیں گے، کبھی کہا تالے لگا دیں گے، کبھی کہا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام باتیں تو آج کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بارہا پیغام دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، مگر یہ تاریخ کا ایک بوجھ ہے جو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں، لیکن ہم اس ڈسٹ کو، اس گرد کو جھاڑ رہے ہیں اپنی جمہوریت کے اوپر سے اور اپنے آئین کے اوپر سے۔ اور جن چیزوں کا ذکر زاہد حسین صاحب کر رہے تھے، یہ کوئی آرڈیننس نہیں ہے، یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، ملک کا آئین ہے۔ اس آئین کے تحت ہمیں چلنا ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر جمہوریت ابھی بھی آج دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے اس کے اندر ایک امپلیسٹ بات ہے، آپ کے پروگرام میں نہیں، میں اور 2 پروگرامز کر آیا ہوں۔ امپلیسٹ بات یہ کہ کوئی طریقہ کار ایسے نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر نہ چوز کریں چیف آف دی آرمی سٹاف کو، کوئی آٹومیٹک طریقہ ہو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ خود بخود آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چیف کو، بھئی اس میں کیا ایسی بات ہے؟ پوری دنیا کے جو صدر ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، ان کو سلیٹ پیش کی جاتی ہے، آرمی اتنی بڑی آرمی میں سے 4 نام آنے ہیں، وہ بہترین نام ہوتے ہیں۔ سوری نسیم، آپ کی بات مجھے سنائی نہیں دی دوبارہ۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو ابھی فرمایا کہ مجھے بار بار کہا جا رہا تھا کہ گھر جائیں، تو وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یا ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے تھے، یا وہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ بڑی اسپیسیفک بات تھی
جی جی دیکھیں، مجھے کیونکہ میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود نہیں تھا تو میں آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہوں، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک کتنا انٹریکیٹ ہے اور یہاں پہ کس کس زاویے سے اور کس کس طریقہ کار سے جو پیغامات ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، کیسے یہاں پہ وہ دھرنا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اتنے عالم لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر شام کو آتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، وہ آ کے اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کوئی جرنیل چیف جو ہیں وہ چوز کریں؟ کوئی آٹومیٹک کمپیوٹر پروگرام نہیں ہم بنا سکتے کہ پرائم منسٹر ہٹ جائیں، کوئی کمپیوٹر پروگرام جو ہے ایک نام اچھال دے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ بنا چھوڑے پروگرام۔ مصدق ملک صاحب، یو آر اے اسپیشلسٹ ان کمیونیکیشنز آلسو۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں پھر، اور ناظرین پھر جنرل اوان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو بات اٹھی، اور جنرل اوان صاحب نے جو بات کی کہ 4-5 نام لیے جاتے ہیں، سب ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی اور ملک میں اس طرح ہے کہ الیکٹڈ جو پرائم منسٹر یا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ چوز نہیں کرتا اور یہ آرمی چیف اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی یہ بھی خبر آپ دیکھ رہے ہوں گے چل رہی ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کے استاد رہ چکے ہیں عرفان صدیقی صاحب، جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انٹر میں ان کو انہوں نے پڑھایا ہے، اور یہ بھی بات چل رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی ان سے دوستی ہے، لیکن ہم پھر ریپیٹ کریں گے کہ دوستی آخر میں آرمی چیف کی ملک سے تو ہوتی ہے لیکن اپنے انسٹیٹیوشن سے اولین طور پہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال بات ابھی ہو رہی تھی بریک میں جانے سے پہلے کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ذرا نالا ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر سسٹم بننے کے الیکٹڈ جو پرائم منسٹر کا رول ہی نہ ہو اس میں۔ تو جنرل اوان صاحب، یہ اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں بھی کیبنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر کا ہے۔ آپ نے بھی کچھ ایسے ہی فرمایا کہ 5 لوگوں کے نام جائیں تو یکساں قابل تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ ڈیموکریٹک سسٹم تو یہی ہے کہ آرمی چیف کو الیکٹڈ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ثوابدید ہوتی ہے ان دا کانٹیکسٹ آف این انسٹیٹیوشن، کیونکہ نام تو انسٹیٹیوشن سے ہی آتے ہیں۔ نسیم، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ مجھ سے کس قسم کا جواب مانگ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ پاکستان آرمی سے 5 سینئر جنرلز کے نام مانگے جاتے ہیں، 5 موسٹ کمپیٹنٹ جنرلز کے نام نہیں مانگے جاتے، اور جب 5 سینئرز کی بات ہو تو 5 سینئرز کا ایکسپیرینس ویری کر سکتا ہے اور میرٹ یکساں نہیں ہوتا، اور جب ان 5 میں سے پرائم منسٹر کسی کو چنتا ہے تو وہ اپنی ثوابدید ایکسرسائز کرتا ہے، میرٹ کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو اب آپ نے اس کے جواب میں یہ کہہ کر کہ جی جو چیف بن جائیں وہی چیف ہوتے ہیں، مجھے کنٹروورشل کر دیا کہ شاید میں پرائم منسٹر کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا۔ قمر باجوہ از مائی personal friend and we have served together as majors, as lieutenant colonels, as brigadiers and as major generals. تو یہ بہت اچھے آفیسر ہیں یقیناً یہ انسٹیٹیوشن۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے پاکستان آرمی کی، کہ پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے، وہاں انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے، وہاں ڈیسیجن ہوتے ہیں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اور نیشنل انٹرسٹ میں، اور جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی ڈیسیجن لے گا، لہٰذا وہ ہمیشہ نان کنٹروورشل رہے گا۔ اب آپ کے پچھلے آرگومنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی کہ جو مارشل لا لگتے رہے یا کچھ ایسا ہوتا رہا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم کنٹروورسی لا کے ختم کرتے ہیں، ہم کنٹروورسی شروع نہیں کرتے۔ آپ نے جب ایک اپنا کامنٹ دیا تو اس پہ سوال اٹھا، تو ہم تو سوال اٹھائیں گے۔ جہاں تک میں کون سا چاہتی ہوں آپ سے جواب، ہم تو کوئی یہاں سینسر بورڈ نہیں لگے اور نہ ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں۔ آپ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہمیشہ اچھی گفتگو ہوتی ہے اور آج بھی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھ سے ایک کامنٹ پوچھا تو میں نے یہی کہا
کہ 4 یا 5 سینئر موسٹ آفیسرز کے نام پرائم منسٹر کو جاتے ہیں. all 5 of them have no character flaws. وہ سب انڈسپیوٹڈ لوگ ہیں, نان ڈسپیوٹڈ ہیں, محب وطن ہیں اور کمپیٹنٹ ہیں. میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ میرٹ ضروری نہیں ہے 5 کا ایک ہی ہو. میرٹ کین ویری, سینیورٹی بھی اسی طرح ویری کرتی ہے نمبر 1 سے نمبر 5 تک. اب آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے یا دوسرے ممالک میں, ہمارا پاکستان ہر اعتبار سے یونیک ہے. نہ ہماری جوڈیشری باقی ملکوں جیسی ہے, نہ احتساب کے ادارے, نہ الیکشن کمیشن, نہ حکومت, اور نہ پاکستان آرمی باقی ملکوں جیسی ہے. لہٰذا ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی دیکھیں کہ جی لوگ کیسے ہیں اور کس طریقے سے سسٹم آگے چلتا ہے. تو آپ کیا پھر ریکمینڈ کریں گے اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے اور سسٹم, یعنی کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اگر اس پر ہی آؤں تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم یونیک ہیں, اور میں نے انڈیا کا اگزامپل دیا تو آپ نے کہا کہ ہم یونیک ہیں, تو آپ کس طرح مختلف چاہیں گے کہ ہو, جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو اس ملک کو چلانا ہے آئین کے تحت تو جو فیصلہ آئین میں لکھ دیا گیا, جو طریقہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے ابھی تک تو وہی چلے گا. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ بجائے وہ 5 سینئر موسٹ کے نام منگوا کے جس کو دل چاہے چن لیں, اگر پاکستان آرمی گروم کر کے 38 ایئرز میں آفسرز کو اوپر لاتی ہے اور ہر ایک کے کیریئر کو پلان کرتی ہے, ان کو ویریڈ ایکسپیرینس کرواتی ہے, ان کو اس سلاٹ کے لیے تیار کرتی ہے, تو یقیناً پاکستان آرمی ایسا حق رکھتی ہے کہ وہ بیسٹ پاسبل آفسر کو نامینیٹ کر سکے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ان سے بیسٹ 2 آفسرز کے نام مانگ لیں کہ ایز ریکمینڈڈ ہو آر دا بیسٹ 2 اویلیبل ود پاکستان آرمی, تو یقیناً پاکستان آرمی ان کو بیسٹ 2 کے نام بھیج دے گی اور وہ ان میں سے ایک کو چن لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو آئین یہی ہے اور اسی کی پابندی کرنی ہے. تو جنرل صاحب, میں نے پھر زاہد حسین صاحب غلط بات تو نہیں اٹھائی تھی کہ جنرل صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 5 کی بجائے 2 نام بلائیں, منگوائیں تو وہ بہتر ہوگا. کس سے, مجھ سے پوچھیں ہیں؟ زاہد آپ ہی سے پوچھیں. اچھا, نہیں دیکھیں وہ تو خیر اب پروسیجر کی بات ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. میں خیال یہ مصدق ملک صاحب کافی آج کے پریشان رہتے ہیں, تو کوئی بات ان کو یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں ایک بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم اس کو یہ کریں کہ جو ہے وہ ایک سسپینس کریٹ کریں اور ساری جگہوں پہ ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ اب کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ایک جہاں دنیا بھر میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. صرف ایک بات ہوئی تھی کہ جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو ایک نارمل ایک پروسیجر بھی بن سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو جو دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. انڈیا کی مثال شاید ان کو شاید ناراض ہو گئے تھے اس پہ. بات یہ تھی کہ وہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بن جاتے ہیں, اس میں بھی جو ہے ایک لحاظ سے آخری جو ہے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ جو ہے چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے, وہاں بھی پرائم منسٹر ہوتی ہے. تو میں خیال یہ ہے کہ وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں یہاں پہ کتنی ساری بات آ گئی کہ فلانا کا دوست تھا اس لیے وہ ہو گیا. آپ نے خود جیسے کہا کہ فلانا کا دوست تھا یا فلانا کا استاد رہ چکے ہیں کوئی صاحب, آپ یہ کہہ رہے, تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں. یہ چیز نہیں آنی چاہیے کبھی بھی. یہ جو ہے یہ دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ جو ہے یہ بات آنی چاہیے کہ جو ہے اس بنیاد پہ کوئی بھی جو ہے وہ منتخب یا اس قسم کی سسپیشن یا اس قسم کا پرسیپشن بھی غلط ہے ہونا ہی چاہیے. تو اس کو کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے, ہمیشہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف کو جتنے بھی پاکستان میں ریسنٹلی بھی بنے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے سامنے آئی تھی. جنرل مشرف کے متعلق مشہور ہو گیا. زاہد, پروگرام کا ٹائم